बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न की रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत सहर में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथी मेज़बान जनाब सफ़दर अली मोहसन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के ख़ास लुत्फ़ व करम से अशरा मग़फ़िरत इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी रोज़ा इसका रखेंगे। हमसे विदा होने को है, हम इससे बिछड़ने को हैं। अशरा मग़फ़िरत अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हमें ये नसीब हुआ। हमारा रब कितना मेहरबान है, कितना मोहब्बत फरमाने वाला है कि उसने हमें ये शानदार मौका अता फ़रमाया कि अगर हमसे नाफरमानियाँ हो गईं, हमसे कोताहियाँ हो गईं, हमसे लग़ज़शें हो गईं, उनका मदावा करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करने के लिए वो रब हमसे कितनी मोहब्बत फरमाने वाला है। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी गौर तलब बात है, इसको सोचना है हमने कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जब ये रमज़ान का महीना गुज़र जाए हम अपनी शख्सियत पर नज़र डालें, हमारी शख्सियत पर आमाल के हवाले से, हमारी शख्सियत पर इबादात के हवाले से कोई तब्दीली रूनुमा ना हो, हम वैसे के वैसे ही हों। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा। वो रब जिसको 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर हम अपने बंदे से प्यार है, वो हद से ज़्यादा मेहरबान है, फिर उसकी नाराज़गी भी उसी लेवल की होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, रोज़े माशर को अल्लाह रसूल की बारगाह में हम क्या मुँह दिखाएंगे। नाज़रीन, आज हमारा मौजू भी इसी हवाले से होगा कि हमारा रब अपने बंदे के साथ कितना मेहरबान है, कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक दफ़ा सहाबा के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी शख्स का एक ऊँट बेआबो गया सहरा के अंदर, गुलिस्तान के अंदर, एक सहरा के अंदर जिस पर तुम्हारा खाने पीने का सामान लदा हो, अगर गुम हो जाए, आका अलैहिस्सलाम सहाबा से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि अगर गुम हो जाए और वो शख्स उसको ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर मायूसी के साथ एक दरख्त के नीचे लेट जाए सिर्फ मौत के इंतज़ार में, और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर अचानक वो ऊँट उस शख्स के सामने आ जाए जिस पर सारा खाने पीने का सामान उसी तरह लदा हो, तो फरमाते हैं सहाबा वो शख्स कितना खुश होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर कोई भटका हुआ इंसान, भटका हुआ बंदा, गुमराह बंदा अल्लाह की बारगाह में वापस लौट आता है, अपने रब की तरफ लौट आता है, तो उस रब को उस शख्स से कहीं ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, इस बात की तरफ हमें गौर करना है कि ये जो अशरा मग़फ़िरत हमसे बिछड़ रहा है, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हमें अगला अशरा मुयस्सर आएगा। इसमें क्या हम अपनी ज़िंदगी को बदलने की तरफ हमारी डायरेक्शन है, इस बात की तरफ सोचना है। आज जो शख्सियात इस नशिस्त की ज़ीनत हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। मेरी दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब। बिलाशुबा बहुत ख़ूबसूरत और बावकार शख्सियत हैं और सलीस अंदाज में लेकिन सनद के साथ बात करते हैं। और आपके साथ मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के बहुत खूबसूरत सना खान, और मुस्तनद कलाम पढ़ना इनका हवाला है। हुजूर की नात खानी ने आपको बड़ा नवाजा है मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब और आपकी टीम के प्यारे प्यारे अफराद। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आपका खैर मकदम है। शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल का कि हमें अशरा मग़फ़िरत से वो राह नजात की तरफ ले जा रहा है। आखिरी अशरा नजात का है। आज तमाम अहले ईमान पाकिस्तान में रहने वाले 20वें रोज़े के लिए सहरी इख्तियार करेंगे, और आज के दिन ही इंशाअल्लाह शाम की नमाज से पहले, मगरिब से पहले अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घरों में इकामत गज़ी हो जाएंगे। इतिकाफ़ का सिलसिला भी, ये बरकत का पूरा कारवां शुरू हो जाएगा बेहम्दुलिल्लाह। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रहमतों के नुज़ूल
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہو رہے ہیں پورے ماہ مبارکہ میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوگا. میں ان حمدیہ کلمات کے ساتھ پروفیسر صاحب سے کلام کے لیے عرض کروں گا. ایسی تڑپ عطا ہو کہ دنیا مثال دے, ایسی تڑپ عطا ہو کہ دنیا مثال دے, ایک موج تہ نشیں ہوں مجھے بھی اچھال دے, ایک موج تہ نشیں ہوں مجھے بھی اچھال دے. بے چہرگی کی بھیڑ میں گم ہے میری حیات, مولا بے چہرگی کی بھیڑ میں گم ہے میری حیات, میں خود کو ڈھونڈتا ہوں مجھے خد و خال دے, میں خود کو ڈھونڈتا ہوں مجھے خد و خال دے. کشکول ذات لے کے میں بھٹکوں نہ در بدر, کشکول ذات لے کے میں بھٹکوں نہ در بدر, حاجت روا ہو سب کا وہ دستے سوال دے, حاجت روا ہو سب کا وہ دستے سوال دے. اس دشت پر سراب میں بھٹکوں کہاں تلک, اس دشت پر سراب میں بھٹکوں کہاں تلک, زنجیر آگہی میرے قدموں میں ڈال دے. منظور کو ہے علم ملے گا بقدر ظرف, منظور کو ہے علم ملے گا بقدر ظرف, مرضی تیری جو چاہے اسے رب ذوالجلال دے, مرضی تیری جو چاہے اسے رب ذوالجلال دے. ایسی تڑپ عطا ہو کہ دنیا مثال دے, ایک موج تہ نشیں ہوں مجھے بھی اچھال دے. ان حمدیہ کلمات کی چھاؤں میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پروفیسر عبدالرؤف روفی پیش کر رہے ہیں. سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. کون و مکان تیرے ہیں, سارے جہاں تیرے ہیں, کون و مکان تیرے ہیں, سارے جہاں تیرے ہیں, سب پر تیری حکومت. سبحان تیری قدرت, سب پر تیری حکومت. سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. نہیں ابتدا ہے تیری, نہیں انتہا ہے تیری, نہیں ابتدا ہے تیری, نہیں انتہا ہے تیری. تو ہے خالق محبت, سبحان تیری قدرت. تو ہے خالق محبت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. ہے وہ ذرہ یا فلک ہے, سب میں تیری جھلک ہے, ذرہ یا فلک ہے, سب میں تیری جھلک ہے, سب پر ہے تیری شفقت. سبحان تیری قدرت, سب پر تیری ہے شفقت. سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. ربی جہاں کرم کر, دل کو میرے حرم کر. ربی جہاں کرم کر, دل کو میرے حرم کر. سائم پہ ہو عنایت, سبحان تیری قدرت. سائم پہ ہو عنایت, سبحان تیری قدرت, 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 سبحان تیری قدرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان تیری قدرت, تو ہے خالق سبحان محبت. اللہ. ناظرین, ہم لوٹتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے اس طرف, لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ARYQ ٹیلی ویژن آپ کے لیے بہت خوبصورت اسی مناسبت سے ایک پیکج پیش کرتا ہے. اللہ کے صفاتی نام الودود آج ہمارا جو موضوع ہے, اس حوالے سے آپ پیکج ملاحظہ فرمائیے. الودود کے حوالے سے آپ نے معلوماتی پیکج دیکھا. ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے, اس سے پہلے میں خیر مقدم کروں گا اپنے انتہائی معزز اور مکرم مہمان علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا. ناظرین, موضوع ہے الودود. آئیے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, پہلا سوال حسب معمول ہمارا اس کے معنی, مفہوم اور مطالب کے حوالے سے ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے.
الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء گرامی قدر میں ایک بہت خوبصورت اسم شریف اور بہت محبت والا، بہت خوبصورت، جس کا تلفظ کرتے ہی محبت کا تصور آتا ہے اور رگ و پے کے اندر محبت کی چاشنی وہ پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الودود، ود سے مودت، ود وداد، یہ اس کے مصادر ہیں۔ اس میں مبالغہ کا یہ صیغہ ہے اور فاعل کے معنی میں ہے۔ واد اس میں فاعل ہے، اس سے محبت کرنے والا۔ ماشاءاللہ۔ تو ود محبت کو کہتے ہیں، اور محبت کا لفظ خود عربی زبان کے اندر قرآن پاک میں والقیت علیہ کا محبت منی، جس کو عرف عام میں محبت میم پر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ قرآنک ورڈ ہے، محبت ہے۔ تو بڑا لطیف اور بڑا ایمان افروز فرق ہے ود اور محبت کے اندر۔ علماء نے لکھا کہ ود کیا ہے یا وداد کیا ہے، مودت کیا ہے، المستقر فی القلب، اللہ اکبر۔ اور محبت کیا ہے، الظاہر علی السلوک۔ سبحان اللہ۔ مودت کا استقرار، مسکن، ٹھکانہ وہ دل ہے، اور محبت وہ ہے جس کا اظہار آپ کے رویوں سے ہو رہا ہو۔ بہت خوبصورت، یعنی محبت مودت کا نتیجہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ محبت جو ہے، مودت جو ہے وہ محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو، آپ اٹھ کے اس کو سیلوٹ کر دیں، سلام کریں، اس کو ہدیہ پیش کریں، گفٹ پیش کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کے لیے احترام جھک جائیں یا اٹھ جائیں، یہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو مودت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی جب بن کے یہ آتا ہے تو فاعل کے معنی میں بھی ہے اور مفعول کے معنی میں بھی ہے، یعنی وعد کے معنی میں بھی ہے اور مودود کے معنی میں بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے محبت کی جانی چاہیے۔ وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جہتوں کو بیان کیا ہے، دونوں صفات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، تمہیں دولت ایمان اگر ملی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے تم پر، اور تمہارے لیے نصیب اور بخت کی بات ہے۔ فرمایا کوئی تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چلا گیا تو اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ وعد بھی ہے اور مودود بھی ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل بنا کے پیش کرتا ہے اور دنیا میں بھی بدنام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی محبت اور مودت ایسی ہے کہ جو اس کی محبت کے دریا میں اتر جاتا ہے، اس گلشن میں آ جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی معزز ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی معزز ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، ذکر ہے خالق محبت اور خالق مودت کا۔ رحمت سحر میں یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں رحمت سحر میں، اور آج ہمارا موضوع ہے الودود۔ بڑی خوبصورت آپ نے ڈیفینیشن سنی اس کے معنی اور مطالب کے حوالے سے۔ اب جتنی بڑی اللہ کی یہ شان ہے، اس پر تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا بھی ہم اس کو کور کر سکیں، میں جی گھنٹوں بھی ہوں، دن بھی ہوں، راتیں بھی ہوں، یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی شان ہے، لیکن ود ان لمیٹڈ ٹائم وی ہیو ٹو کور دیٹ۔ جناب محترم علامہ مجددی صاحب، محترم مفتی صاحب نے محبت اور مودت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو اپنے زاویہ نگاہ کے ساتھ محبت اور مودت کو بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الودود اور ودود یہ دو جگہ قرآن پاک میں آیا اس طرح سے، ان ربی لغفور الودود، انہ هو الغفور الودود، یہ سورہ معارج کے اندر آیا الودود۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر آیا ان ربی رحیم ودود، صفت غفور کے ساتھ اور صفت رحیم کے ساتھ، ماشاءاللہ ودود کی صفت آئی۔
وہ بنیادی تو بات مفتی صاحب نے بتا دی جی کہ ود سے ہے اور محبت اس اسم کا طواف کرتی ہے. واہ. 2 حرف ہیں ود اور اسی سے ودود بنا ہے. ودود علماء کہتے ہیں کہ مفعول بمعنی فاعل، جیسے ہم کبھی عربی میں صابر کو صبور کہہ دیتے ہیں، شاکر کو شکور کہہ دیتے ہیں. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب اس اسم پاک کی اور اس صفت کی نسبت ہوتی ہے تو کیا ہے؟ جی بنیاد یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جب اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر اس کا اطلاق کس طرح سے؟ تو علماء نے تو یہ کہا کہ اللہ رب العزت، ہم اس پہ بات کر چکے صفت رحیم کے تحت، جی کہ اس کا رحیم ہونا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا استحقاق رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. رحم کا استحقاق رکھتے ہوں. جی. رحمانیت اس کی عام ہے اور رحیمیت اس کی خاص خاص ہے. ہے. اس پہ ہم بات کر چکے، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ. اللہ لیکن اس کے اندر رحمت اور مودت میں جو ڈیفرنس ہے جی وہ بھی بڑا باریک اور بڑا لطیف ہے. سبحان اللہ. رحمت جو ہے وہ مرحوم کو چاہیے ہوتی ہے، تب چاہیے ہوتی ہے جب مرحوم رحمت کا محتاج ہو، جی ضعیف ہو، لاچار ہو، پریشان حال ہو، مفلس ہو، کلاش ہو. تو پھر جو اللہ رب العزت کی شان رحیمیت ہے وہ جلوہ گری فرماتی ہے، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اس کی جو ضرورت، جو اس کا احتیاج اور جو اس کی حاجت ہے اس کے مطابق اس کو نواز دیا جاتا ہے. لیکن مودت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے عجیب طرح ظہور کرتی ہے. اس میں علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ودود ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے بہت پیارے، بہت مقرب اور بہت ہی محبوب ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی انبیاء، اولیاء اور مومنین صالحین. اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں بڑی احتیاط سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ یہ سمجھا کہ اپنے پیاروں سے پیار کرنے والا، ماشاءاللہ. اپنے پیاروں سے پیار کرنے والا. اور اس کے جواب میں وہ پیارے اس ودود سے پیار کریں. سبحان اللہ. 2 طرفہ. یعنی 2 طرفہ ڈائمنشن ہے اس کی، سبحان اللہ. ودود کی، جس سے محبت کی جائے اور جو محبت کرے لیکن ایک خاص زاویے اور ایک خاص دائرے میں. یعنی اس محبت کے اندر اس طرح کا عموم نہیں ہے جی جس طرح کا عموم رحمانیت کے اندر ہے، درست. جس طرح کا عموم محبت کے اندر ہے. درست. تو انسان جب بند و مخلوق کی طرف آپ اس کی نسبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں قلبی کیفیت جی ہاں، جی ہاں، اور اس میں رجحان، اس میں میلان، اس میں کوئی کشش، کوئی جذباتیت، کوئی نفسانیت آ سکتی ہے جی، اور جی، آتی ہے یقیناً. لیکن ذات باری تعالیٰ میں یہ نہیں ہے. اس میں سب سے باریک بات یہی ہے آج کی اس نشست میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو وہ کسی جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں کرتا، اللہ اکبر. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اسے مجبور کر، وہ جذبہ اللہ کو مجبور یا مغلوب کر دے تو وہ محبت کرتا. سب سے باریکی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نفسانیت، بغیر کسی میلان، کسی جذباتیت اور بغیر کسی حساسیت کے وہ اپنے محبوب کو محبت کا فیض دیتا ہے، اسے نوازتا ہے اور اپنی مودت سے اس کی عزت و شرف کو بڑھا دیتا ہے. خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. علامہ صاحب، مفتی صاحب بات بہت خوبصورت راستے پر سفر طے کر رہی ہے، کیونکہ صفت ہے الودود. اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اپنی محبتیں کیسے نشاور فرماتا ہے؟ مخلوق پر اس صفت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیے. جی بلا شبہ بہت اہم بات ہے. ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو 9 حصوں میں تقسیم کیا. صحیح بخاری کی حدیث. رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا اور 99 اپنے پاس رکھے اور ایک پوری مخلوق میں تقسیم کر دی. اللہ اکبر. کائنات میں جتنی مہریں ہیں، محبتیں ہیں، اپنائیتیں ہیں، خلوص ہے، اخلاص ہے، احترام ہے، اللہ کسی سے لگن ہے، لگاؤ ہے،
یہ سارے کا سارا کہیں آپ کو کوئی قربانی نظر آئے، اثار نظر آئے، جذبہ نظر آئے، احترام نظر آئے، جی یہ اس 100ویں حصے کا رزلٹ ہے۔ 1% ہے۔ اچھا یہ حقیقت میں یا مجاز میں؟ یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی اگر آپ بظاہر دیکھیں تب بھی ہے، اور جو حقیقی محبت ہے اس کے اندر بھی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ ابھی حضرت نے جو کہا نا کہ رحیم، رحمت جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ رقت قلب ہوتا ہے۔ رحمت کا لغوی معنی ہے رقت قلب، دل کا نرم ہونا۔ اللہ دل سے ہی پاک ہے تو دل نرم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے علماء نے کہا وہ رقت قلب کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، کسی پر کرم فرمانا، اللہ جب رحمان و رحیم ہوتا ہے تو وہ نتیجے والا معنی ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے افعال ان کے بارے میں کلیتاً اصول یہ ہے کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ ہمارے ہر فعل کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اللہ غرض سے پاک ہے، اللہ اکبر، وہ غرض سے پاک ہے۔ اب یہ ہے کہ 100ویں حصے کا نتیجہ یہ ہے، تو 99% رحمت اللہ نے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے بندوں کے لیے۔ اور جس کا انٹرو میں آپ نے حوالہ دیا، بڑی ایمان افروز بڑی طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ خورنوشت کا سامان لے کے نکلتا ہے اور لک دک صحرا کو کراس کر رہا ہوتا ہے۔ صحرا اتنا طویل ہوتا ہے، اتنا طویل کہ وہ تھک جاتا ہے، اور وہاں سستانے کے لیے وہ سوتا ہے، اپنی اونٹنی کی مہار اپنے سر کے نیچے رکھ کے سستانے کے لیے۔ وہ اونٹنی مہار کھینچ کے نکل جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس سے تو اپنی زندگی کا گلشن اجڑتا ہوا، چراغ گل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اونٹنی خورنوش کا سامان لے کے تو نکل گئی، اب اس کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، صحرا کو کراس تو عبور تو کر نہیں سکتا۔ جب وہ تھک جاتا ہے، زبان اس کی پیاس سے باہر آ جاتی ہے، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی کے آثار ختم ہو گئے، میں نے مرنا ہی مرنا ہے، تو وہ راستے پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، صرف اس خیال سے کہ جب میری روح کفن سے انصری سے پرواز کر جائے تو کوئی راہ چلتا میری ہڈیوں کو تہے خاک کر دے گا۔ کیسی بات ہے کہ یہ سوتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، کھولنے کے لیے نہیں، صرف موت کے انتظار میں۔ تو تازہ ہوا کا جھونکا چلتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو رحمت عالم نے فرمایا کیا ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے سرانے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب موت کا یقین ہونے کے بعد جب اسے نئی زندگی ملتی ہے، گلشن پھر ہرا بھرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو فرمایا میرے آقا نے صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا جی بیان سے باہر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر سن لو، ایک گناہگار بندہ جب دروازہ مغفرت کی طرف، دروازہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے، جتنی خوشی اس بندے کو ہے نا موت کے بعد زندگی ملنے پر، رب کائنات کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ودود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اس محبت کے جو کا اظہار ہے اور مظہر وہ اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ میرے رب نے فرمایا میں ودود ایسا ہوں، محب بھی ہوں، محبوب بھی ہوں، جو مجھ سے محبت کرے میں اسے کائنات کا محبوب بنا دیتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے کائنات کا محبوب۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیہ کریم ہے، اور اتفاق سے آپ کا یوم بھی ہے۔ تو کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، رحمان اپنی رحمت اور ود کا حصہ یوں عطا فرماتا ہے اسے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، زمانے کو اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین جو بات ہوئی کہ محبوبان خدا جو ہیں، مقربان بارگاہ الہ جو ہیں، جو انبیاء و اولیاء ہیں اور ان کے متبعین ہیں، وہ چونکہ اللہ کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، تو ان کی محبت وہ اختیاری نہیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی دل سے کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اس کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے، جبریل کو بھیج کے اعلان کروایا جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب میرے خالق اور مالک کا حکم ہے کہ میرا آرڈر یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، الودود، اللہ کریم کی شان، اس پر گفتگو جاری ہے، لیکن آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں ARY QTV پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارا موضوع ہے الودود
بہت خوبصورت اور پائیدار انداز میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور سلسلہ کو ہی آپ آگے بڑھاتے ہوئے الودود کی برکت سے ہم محبتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم حاصل بھی کریں اور محبتیں بانٹنے والے بھی بن جائیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، مفتی صاحب سے جو سوال چلا اور جو بحث کا سلسلہ آگے بڑھا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر محبتیں کیسے نچھاور کرتا ہے اور اس کی مخلوق اس کی محبت کا مظہر کیسے بنتی ہے، آپ اس پر کچھ مزید ارشاد کیجیے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا فیض اور مودت کا خاص طور پہ فیض، جی مودت کا فیض جب کسی بندے کے اندر آتا ہے تو اس کا اپنا ہی کمال یہ ہے کہ خود بخود محبوبیت اس شخص کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ودود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق مودت بھی ہے، سبحان اللہ۔ وَأَسْكَنَهُ فِي قَلْبِهِ، خوبصورت۔ یعنی فی قلب خلق ہی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا خالق بھی ہے اور محبت کو اپنی مخلوق کے دلوں میں رچاتا بھی ہے اور ودیت بھی کرتا۔ سبحان اللہ۔ جی جو مودت ہے وہ قلب کی صفت ہے، ٹھیک ہے، ایک قلبی کیفیت ہے۔ درست۔ سبحان اللہ۔ محبت جو ہوتی ہے، محبت میں اور مودت میں ایک بڑا باریک فرق ذات باری تعالیٰ سے جب اس کی نسبت ہو تو ایک یہ بھی ہے جی کہ محبت جو ہے یہ ایکسٹرنل ہے اور مودت انٹرنل ہے، خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ وہ یعنی داخلی مودت جذبوں کا وہ نام ہے۔ داخلی کیفیت ہے۔ بندہ بھی مودت کر سکتا ہے بے شک بندے کے خالق اندر جب اس کا ریئیکشن ہوتا، اور خالق اصل میں کائنات بھی بندے کی مودت کر سکتا مودت جو ہے وہ خالق کی مودت کا ریئیکشن ہے، رد اللہ عمل ہے، اکبر۔ ٹھیک ہے، ریفلیکشن ہے۔ جی ورنہ عام محبت کا جذبہ اور محبت تو ہماری پریکٹس میں ہے نا، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ ایک نفسانی جذبہ ہے۔ حب جو ہے یہ ہماری پریکٹس ہے، یہ ہمارا نفسانی جذبہ ہے، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں روزمرہ میں شامل ہے۔ فزیکلی، ہر مخلوق کے اندر یہ موجود ہے۔ لیکن مودت جب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ظہور کرتی ہے ہاں، وہ ایسے ہے جیسے عطیہ الہی ہے، اللہ اکبر۔ بطور مودت عطا ہوا۔ اب اس کا جو رد عمل اور اس کا ظہور ہوتا ہے نا محبوبیت کے رنگ میں، وہ محبت وہ کی جو حدیث آپ نے سنی نا، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص پر جب یہ کیفیت گزری، جہاں سے صوفیہ نے یہ نقطہ نکالا اللہ اکبر۔ کہ کبھی کبھی سرشاری محبت بندے کو کہاں کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اللہ کی محبت میں نکلا ہوا ہے اور ایک دم اس پہ یہ کیفیت ہو گئی اور سب کچھ گم ہو گیا، اور پھر جب ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلبہ محبت کی سرشاری اس پر اتنی طاری ہوتی ہے کہ اب رب کے شکر کے جذبے کو وہ اس طرح ادا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ لفظوں کی ترتیب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ اور ہوں۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سرشاری اور مغلوبیت محبت و عشق کے جذبے نے اس کو ایسا کر دیا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گویت۔ وہ من و تو کا فرق بھول گیا اللہ اکبر۔ اور محبت میں فنائیت کے مقام پہ اور فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہوا، جہاں سے صوفیہ نے استدلال کیا کہ کبھی کبھی اسماء و صفات باری تعالیٰ کی تجلیات کے غلبے میں سالک و صوفی پر یہ حال آتا ہے اللہ کہ وہ ان الحق کہہ گزرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کی طرف گئے، وہ آگ کی طرح جل رہا تھا، روشن تھا، آگ لینے تھا وہ درخت، تو اس میں سے آواز آئی یا موسیٰ انی ان اللہ، اللہ درخت میں سے آواز آئی، اللہ قرآن میں ہے اکبر۔ اللہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اللہ آواز درخت میں سے آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ انی انا ربک اور انی ان اللہ، اس آگ میں سے فاخلانا علیک انک بالواد المقدس طوا، اللہ آپ وادی مقدس طوا میں ہیں، آپ جوتے اتار دیجئے اور میں تمہارا رب ہوں اور تمہارا اللہ ہوں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں روا باشد ان اللہ از درختے، اللہ چرا نبود روا از نیک بختے۔ اللہ جب درخت سے ان اللہ کی صدا کا جواز قرآن سے ثابت ہے تو جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ درخت سے تو افضل ہوتا ہے، اللہ تو اس سے تو رب کا کیا قرب کہنا؟ درخت کی نسبت زیادہ حاصل ہوگا۔ کیا کہنا؟ تو کبھی کبھی وہ اس مقام مودت و محبت و فنائیت پہ جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہ جسے مولانا رومی نے کہا نا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وہ حلق جو ہے عبداللہ کا ہوتا ہے لیکن اس میں سے جو صدا آ رہی ہوتی رب ہے تعالیٰ کی، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ جس طرح درخت مظہر بن گیا نا،
اب درخت اللہ نہیں ہے، درخت خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مظہر اس میں باری تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور قرآن پاک اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور کوئی انکار نہیں ہو رہا، وہاں سے لے رہے ہیں فیض اور یہاں کلام بھی اعتراض کر بھی رہے نہیں ہے، ہیں شکوہ اور بھی گفتگو نہیں ہے۔ بھی ہو اللہ رہی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ایک تو حقیقت اس نسبت محبت و مودت نے کھولی، کیونکہ بندے سے بڑھ کر اللہ کا مقرب، انسان سے بڑھ کر اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے اسماء و صفات باری تعالیٰ کا ظہور سب سے بڑھ کر اور اس کی مظہریت کا سب سے بڑا نمونہ صرف اور صرف انسان ہو سکتا خوب ہے ہے۔ جناب۔ اس لیے انبیاء، اولیاء بارک اللہ۔ اور جو اللہ کے محبوب بندے اور صالحین ماشاء ہیں، اللہ، ماشاء ان اللہ۔ کے ذریعے بس آدھا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسماء و صفات کی مظہریت دنیا پر کھلتی ہے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ بہت خوب جناب۔ ناظرین، محبت، مودت، اور اب جو دائرہ قائم ہوا ہے وہ تصوف کا دائرہ ہے۔ یعنی میں یوں کہا کرتا ہوں کہ بات اور اس کے اندر بات، جناب مفتی صاحب، یہ بات کے اندر بات اب تصوف کے دائرے میں داخل ہوئی۔ میں اس بات کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں، آگے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک کریکٹر کا ہم اضافہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ جو تصوف کے دائرے میں محبت اور مودت کرنے والے ہیں، اللہ کریم کی ذات، عارفین کی ذات، صوفیاء کی ذات، صلحاء کی ذات، اور پھر ان صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ایک بندہ محبت کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی کہ یہاں ودود کا معنی یہ ہے کہ جو انبیاء و اولیاء اور ان کے متبعین سے محبت کریں، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو اصول محبت کا یہ ہے کہ جو محب کا محبوب ہوتا ہے نا، یا محبوب کا محبوب ہوتا ہے، وہ بندے کا محبوب ہوتا ہے۔ خوبصورت بات۔ ٹھیک ہے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اور دوست کا دشمن وہ بھی بندے کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کو اپنا محبوب بنایا، محبوبیت کے مقام پر فائز کیا ہے، جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوا، جس کا تعلق بن گیا، جو اس راہ پہ چل نکلا ہے، پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں انسان کی اور مسلمان کی تخصیص ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے محبوبوں سے کتا پیار کرے نا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ اللہ نے اپنے کلام میں تذکرہ کر دیا، اور پھر اللہ کے محبوبوں کے قدم سے اگر نسبت پہاڑوں کے سنگ ریزوں کو ہو جائے اللہ اکبر۔ تو اللہ اسے اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے! فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب صفا مروہ کو اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، تو بتائے تو صحیح کوئی کہ کیوں نشانیاں؟ کوئی دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں، وہ کوئی سونے کے بنے ہوئے ہیں، کوئی سب سے بڑے پہاڑ ہیں، جی، وگرنہ اگر اس طرح کہنا ہوتا تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو کہا جاتا، K2 کی پہاڑی کو کہا جاتا، بڑے ہونے کے ناطے کہا جاتا، اونچا ہونے کے ناطے کہا جاتا، سکیسر کی پہاڑیوں کو کہا جاتا۔ فرمایا ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میرے ایک محبوب کی بیوی ہے، دوسرے محبوب کی ماں ہے، اللہ اکبر۔ اللہ، تو وہ بھی میری محبوبہ، میری بندی ہے، محبہ بھی ہے، محبوبہ بھی ہے۔ تو کہا کہ اس کے قدم لگے ہیں اس لیے وہ میری نشانیاں بن گئی، اور پھر خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مصلی، فرمایا جہاں میرے یار کے قدم لگے ہیں تم جبین نیاز وہاں خم کرو گے تو تمہارا حج قبول کرو گا۔ سبحان اللہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ کیا مُصَلًّى۔ کہنا ہے! یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر پتہ نہیں کیوں تہ در تہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ خود اعلان کرواتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، اللہ، یہ میرے محبوب ہیں، تم ان سے محبت کرو۔ فرمایا اگر مجھے خالق مانتے ہو، مجھے مالک مانتے ہو، تو میرا آرڈر ہے کہ میں نے ان سے پیار کیا ہے۔ اب محبت اور مودت کی بات ہی یہ ہے کہ میں نے جو جہاں سے بات شروع کی تھی کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، مودت کا تعلق اعضاء اور جوارے سے ہے۔ جی، علماء نے کہا نا کہ المستقر فی القلب اور الظاہر علی السلوک، جو جوارے سے ظاہر ہو رہی ہو، تو محبت بندے کے اختیار میں نہیں ہے، دل کا معاملہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں عدل کر رہا ہوں، اللہ، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نے عدل کیا ہے، لیکن اگلی بات میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پر میری گرفت نہ فرمانا۔
یہ رحمت عالم کہہ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ تو دل کا معاملہ تو جہاں اختیار نہ ہو اس پر اجر نہیں ہوتا, اللہ اکبر. اس پر جزا و سزا نہیں ہوتی. جو اختیار کا معاملہ ہے, میرے رب نے فرمایا دل کا معاملہ تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن مودت کا تعلق چونکہ اعضاء سے ہے, چونکہ جوارے سے ہے, چونکہ اختیار سے ہے, لہذا میں آرڈر دے رہا ہوں کہ میرے نبی کی آل سے بھی مودت کرنا, میری اور اختیاری مودت کرنا, ان کا احترام کرنا تم پر لازم ہے, میرے یاروں سے بھی مودت کرنا ہے. تو اب جہاں جہاں تم مودت کرو گے, ان کا احترام کرو گے, شعوری پیار کرو گے جو تمہارے اختیار کے ساتھ ہے, تو پھر اس کا اجر اور صلہ میں تمہیں دنیا میں بھی عطا فرماؤں گا, آخرت میں بھی عطا فرماؤں کیا گا. کہنے جناب, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت اور مودت بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور الحمدللہ ایک تصوف کا ذوق آپ نے بھی اس کا فیض پایا ہوگا. ناظرین الحمدللہ یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ, آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین اکرام, رحمت سحر میں ARYQTV پر آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. گفتگو بہت خوبصورت انداز میں ہماری آگے بڑھ رہی ہے. اس سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہاں پہ ہم اپنے قلب و روح کی بنجر کھیتی کو آباد کریں گے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نعت رسول مکرم علیہ تحیت و ثنا کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں پروفیسر عبدالرؤف روفی اور ان کی بہت خوبصورت ٹیم, جناب کاشف روفی صاحب, جناب ریحان روفی, جناب محمد آصف اور جناب علی رضا. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام بارگاہ رسالت پناہ میں پیش کیجیے. ایک شعر سنا دے ذرا. میں آپ کے حکم کی اتباع میں شعر عرض کرتا ہوں, کیونکہ ثنا موضوع ہے ہمارا. عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے, دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے, دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے, دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے. اور یہ شعر ہم سب کے حسب حال ہے, ہمارا تعارف بھی ہے, ہمیں اس سے سیکھنا بھی ہے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ, ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ, نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. اور خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا, خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا, انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے. ہمارے دوست یاد آ گئے, منیر سیفی مرحوم, منیر سیفی صاحب بڑے بزرگ شاعر, بہت خوبصورت لکھنے والے شاعر تھے. ان کا بڑا پیارا ایک چھوٹی سی بیر میں شعر ہے, کہتے ہیں کیا سمجھتا ہے خود کو تو آنسو, کیا سمجھتا ہے خود کو تو آنسو, ان کی چوکھٹ کو جھک کے چھو آنسو. جن کے دل و نظر پہ رحمت کے باب ہو گئے, جن کے دل و نظر پہ رحمت کے باب ہو گئے, طیبہ کی سمت قافلے پابر رکاب ہو گئے, طیبہ کی سمت. اقرا بسم ربک ان سے جو کہہ دیا گیا, اقرا بسم ربک ان سے جو کہہ دیا گیا, ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اہل کتاب ہو گئے, ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اہل کتاب. ترجمہ ہے, اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بے کرم ہوا کہ ہم اہل کتاب ہو گئے. خوشبو نے تن بدن میں یوں جیسے قیام کر
خوشبو نے تن بدن میں یوں جیسے قیام کر لیا یا رسول اللہ آپ کا نام کیا لیا ہم تو گلاب ہو گئے آپ کا نام کیا لیا ہم تو گلاب ہو گئے نام تو کیا لیا ہم تو گلاب ہو گئے یہ حضور کی مدحت کا صدقہ ہے۔ جناب شہزاد مجددی صاحب علامہ صاحب فرماتے ہیں، یہ میں آج انٹینشنلی یہ لکھ کے لایا تھا، میں آپ کو سناؤں، یہ موضوع سے متعلق ہے۔ دل کی بستی بسائی تیری نعت نے، دل کی بستی بسائی تیری نعت نے، بات بگڑی بنائی تیری نعت نے، تیری مدحت نے مجھ کو کیا محترم، میری عزت بڑھائی تیری نعت نے، اس طرح اپنے اندر فنا کر لیا، اس طرح اپنے اندر فنا کر لیا، مجھ کو ہر شے بھلائی تیری نعت نے۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں اس عنایت پہ شہزاد ممنون ہے، اس عنایت پہ شہزاد ممنون ہے کہ میری ہم نوائی کی میری ہم نوائی تیری نعت نے۔ حضور کی مدحت کا صدقہ ذرائے خاک پا ملا آپ کی راہ سے ذرائے خاک پا ملا آپ کی راہ سے حضور، ہم سے غریب شہر بھی عزت مآب ہو گئے، ہم سے غریب شہر بھی عزت مآب ہو گئے، ہم سے غریب۔ اب کوئی قیمت لگائے میرے خالی ہاتھ کی، اب کوئی قیمت لگائے میرے خالی ہاتھ کی، خاک پائے مصطفیٰ میں نے اٹھا لی ہاتھ۔ ہم سے غریب شہر بھی عزت مآب ہو گئے، ہم نے کتاب زیست کو لمحہ بلمحہ پڑھ لیا، جن میں تھا ذکر آپ کا اپنا نصاب ہو گئے، آپ کا نام کیا لیا ہم تو گلاب ہو گئے، آپ کا نام کیا لیا ہم تو گلاب ہو گئے۔ بارک اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی مدحت کا سارا صدقہ ہے، حضور شان عطا فرماتے ہیں۔ محترم علامہ مجددی صاحب، ہم اپنے ناظرین موضوع کی طرف لوٹتے ہیں دوبارہ۔ مودت فی القربہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے علامہ صاحب، آقا علیہ السلام کی آل پاک سے مودت کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، قل لا، اے محبوب کہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اس تناظر میں سورہ مجادلہ کی آیت 22 ہے، جی اس کو میں آج چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں گا، مطالعے میں آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ آپ مومنوں کی جماعت کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ جمع کے صیغے سے آیا یہی لفظ، یوادون، اللہ اکبر، کہ وہ مودت رکھیں گے ان سے من حاد اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، ایمان والے کبھی اسے دوست نہیں بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کس حد تک فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کی نسلیں پشتوں سے ان کا تعلق ہو، اللہ اکبر، اور چاہے وہ
औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, अल्लाह भाई हों, बेटे हों, रिश्तेदार हों, अजीज़ो कारब हों, तमाम बरादरियाँ, रिश्ते, ताल्लुकात, कराबतें, उनकी बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। अल्लाह इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुझे इस आयत का जो सबसे अजीब पहलू लगता है वो ये है कि मेरे आका करीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत से अपनी आल की मोहब्बत खुद नहीं मांगी, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब्बे कायनात ने कहलवाया। बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। महबूब आप कहिए, क्या आप बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी जान सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला। अब अहले बैत की जरा रेंज भी ज़हन में रखिए। ठीक है। मवद्दत फिल कुर्बा, उम्महातुल मोमिनीन हुजूर अलैहि इस्लाम की साहबजादियाँ, आपके चचा, आपकी फुफियाँ, आपकी बेटियाँ और सैयदा फातिमा तो ज़हरा और आले फातिमा रजी अल्लाह ताला, ये आका करीम अलैहि इस्लाम के अहले बैत का जो दायरा है। फिल कुर्बा में फिर सहाबा किराम भी आ जाते हैं, फिर उम्मत भी आ जाती है, ईमान वाले भी आ जाते हैं। तो इस रेंज को जहन में रखना है कि कराबत कहाँ कहाँ है और पूरी चेन है कराबत की, मोहब्बत की चेन जहन में रखनी है। ऐसा ना हो कि कहीं हम डंडी मार जाएं मोहब्बत में, कहीं हम खानों में और डब्बों में बांट लें खूबसूरत और तकसीम कर लें। इसको भी जहन में रखेंगे तो ये पूरा नक्शा, पूरा अल्लामा साहब, बात क्योंकि बड़ी वजाहत की ये मुतकाजी है, हमें एक ब्रेक पे जाना है, तो इंशाल्लाह बाद में फिर इस बात से जुड़ते हैं। नाजरीन, रहमत सहर में यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से ब्रेक का। अल मवद्दा फिल कुर्बा का जिक्र जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। खैर मकदम है नाजरीन आपका रहमत सहर में, और बहुत प्यारी गुफ्तगू आज के मौजू के हवाले से चल रही है, महब्बत, मवद्दत। इस हवाले से मवद्दत फिल कुर्बा, आका इस्लाम की आले पाक के साथ मोहब्बत के हवाले से जहाँ से बात हमने डिसकंटिन्यू की थी, ब्रेक पे चले गए थे, वहीं से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। ये जो चेन है ना जी मवद्दत की, ये देखिए अब आका करीम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई दुआ के अंदर पूरा मैसेज मौजूद है। सिर्फ इस एक दुआ को ये उम्मत समझ ले, अफराद उम्मत समझ लें, तो पूरा फ़लसफ़ा मोहब्बत व मवद्दत समझ आ जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह अकबर। सुभान ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि ये मोहब्बत कसबी चीज़ नहीं है, आप खुद जाके किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं हासिल कर सकते। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से मांगनी पड़ेगी, वाह। उधर से वदीयत होगी। सुभान इसलिए इमाम शारानी रहमहुल्लाह ने लिखा, कुतुबुल मुहक्किकीन, बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम और अपने ज़माने के कुतुबुल वजूद, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ईमान की एक निशानी ये भी है कि जब मोमिन के सामने अल्लाह के किसी दोस्त का तज़किरा किया जाए, वो उसका दिल खुशी से खिल जाए। क्या कहने, वो क्या है कि वो मौजूद ताल्लुक रिस्पॉन्ड करेगा ना, जी 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 जो अंदर होगा। हाँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जाके किसी इदारे से सीखनी है, ये ईमान के लवाजमात में से है। सुभान अल्लाह। जब आपके अंदर होगी नमाज की, इसलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने तो कलम तोड़ के रख दी, आखिरी बात पहली कर दी। वो कहते हैं अहले बैत तुम्हारी इससे बढ़ के शान हम क्या बयान करें कि जब तक नमाज में तुम पे दुरूद ना भेज लें हमारी नमाज नहीं होती। इससे बढ़ के बात क्या होगी। अब आपकी बात से 30 सेकंड। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क्या कहना। देखिए सोर्सेज और जराए देखिए, सुभान अल्लाह। और वो माखिज देखिए, वो मुराजे जहाँ से ये मोहब्बत मिलनी है, चेन बन गई ना। जी। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगो, वाह। वो हुब्बा मैं युहिब्बुका, अल्लाह। ऐ अल्लाह तुझसे उसकी मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तेरे मुहिब की मोहब्बत की तौफीक भी तुझसे मांगता हूँ। क्या कहना। वो हुब्बा अमल युकर्रिबुनी इलैक, और उस अमल की मोहब्बत मांगता हूँ जो मुझे तेरे करीब तर कर दे, सुभान अल्लाह। जो तेरा कुर्ब दे दे। यही कहा जा रहा है, है। क्योंकि ये जो मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया है, ये सारी की सारी फूट रही है उस मंबा से, उस जड़ से, उस मरकज से
جو گنبد خضرا کے نیچے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو آقا کریم علیہ السلام کا روضہ پاک ہے، جو ذات پاک مصطفیٰ ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی پھپھی جان، بڑی عظیم الشان ہستی، سید الشہداء کی ہمشیرہ، حضرت امیر حمزہ کی بہن، اللہ اکبر، آپ آئیں تو کچھ جلال میں تھیں اور شکایت امیز لہجے میں حضور علیہ السلام سے ملیں، کہا کہ آقا میں ابھی گزر کے آئی ہوں تو لوگوں نے کچھ قریش کے لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا صفیہ اس پہ ناز نہ کرنا کہ تم رسول کی پھپھی ہو، آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اپنے اپنا ہی عمل کام آنا ہے، کوئی تعلق کسی کا کام نہیں آنا، تو طبیعت مقدر تھی، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سنے اور اپنی پھپھی جان کی یہ ناگواری دیکھی تو آپ نے سیدنا بلال سے کہا ممبر لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، پبلکلی ایڈریس کیا اور لوگوں سے اور امت سے خطاب کر کے کہا یاد رکھو کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، کل قیامت کو ہر سبب اور نسب کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن میرا سبب اور میرا، یہ دو چیزیں ہیں بس، اس کو سمجھنا ہے، ایک سبب اور ایک نسب، یعنی جن کو میں نے بیٹی دی یا جن سے بیٹی لی صلی اللہ علیہ وہ وسلم، میرے سبب میں ہیں اور جو میرے اوپر اور میرے نیچے ہیں وہ میرے نسب میں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آل پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری آپ بھی کچھ کلمات خیر کی صورت میں لگوائیے۔ جی یہی بات کہ اس سے پہلے جو امام شافعی کا حوالہ آیا اس سے پہلے مصرے میں آل بیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے اور مودت کے حوالے سے، ان کے احترام کے حوالے سے، حضور کی آل کے ساتھ امام شافعی نے تو اتنا بڑا فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ فرض ہے نا، جو چیزیں فرض ہیں، جو فرائض ہیں، بندہ کہے میرا دل نہیں چاہ رہا فرائض ادا کرنے کو، میرا نوافل میں اختیار ہے، چاہے تو پڑھو چاہے تو نہ پڑھو، فرائض میں اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزالا، فرمایا اہل بیت رسول تمہاری محبت تو ہمارے اوپر فرض ہے، تمہاری مودت فرض ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے، تو جب یہ فرائض میں ہے تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میرا دل نہیں چاہ رہا، تیرے دل سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا بتا نبی کے آل سے پیار کیا ہے کہ نہیں کیا، نبی کے قرابت داروں سے تو نے احترام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ سید یہ تو ہے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو 26 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل کے فرما روا آدھی دنیا کو حکمران ہے، ان کے دروازے پہ آئے حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ پہلے حسنین کریمین آئے، سوال لے کے واپس چلے گئے، پھر ملاقات ہوئی، کہا جی آپ نے کیوں نہیں حکم دیا، کہا آپ کے بیٹے بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا ان کو اجازت، فرمایا بیٹے کے لیے دروازہ کھلے نہ کھلے، نبی کے شہزادوں کے لیے تو عمر کا دروازہ کھلا ہے، یہ ہے وہ فرائض۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے ہمیں خیرات نصیب فرمائے۔ بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں آپ سے پھر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، رحمت سحر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارے پروگرام کا لاہور اسٹوڈیو سے یہ آخری حصہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کراچی چلیں گے۔ مجھے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، آپ کی ٹیم کے سارے ممبران، اور ناظرین کرام آپ کا میزبان صفدر علی محسن جناب محمد افضل نوشاہی کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہے۔ آج یوم شہادت مولا کائنات کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کرتا ہوا میں پروگرام کے آخری حصے میں کلام شامل کروں گا۔ منقبت کا نذرانہ بارگاہ مولا کائنات میں جناب روفی صاحب پیش کریں گے۔ چند کلمات خیر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگیں بدت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگیں بدت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا۔ آخری شعر ناظرین سماعت کیجئے۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا، جس کو یہ بیماری ہوگی، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری،
ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ پروفیسر روفی صاحب منقبت مولا کائنات کا آغاز کرتے ہیں۔ علی مولا 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 ولادت کعبے دے اندر تے مسجد وچ شہادت ولادت کعبے دے اندر تے مسجد وچ شہادت نرالے نے ولادت تے نرالے نے ولادت تے شہادت وچ علی مولا 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 کیا عظمت و اکرام ہے اللہ اللہ، کیا عظمت و اکرام ہے اللہ اللہ، ہے لفظ کے الہام ہے اللہ اللہ، ہر حرف میں ہے گنج معانی پنہاں، کیا خوب علی نام ہے اللہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا مولا ہمیں اس دا علی مولا نبی کہندے، جدا مولا ہمیں اس دا علی مولا نبی کہندے، روے ہر دم محمد دی روے ہر دم محمد دی رفاقت وچ علی مولا 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 صاحب نہج البلاغہ فاتح خیبر علی، صاحب نہج البلاغہ فاتح خیبر علی، شہر علم و حکمت و عرفان کا ہے در علی، دیکھنے کو چاہیے شہزاد چشم یار غار، دیکھنے کو چاہیے شہزاد چشم یار غار، ہیں بزرگی میں بلند و بالا و برتر علی۔ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ول دیکھنا یارو عبادت یہ نبی آکھنے، علی ول دیکھنا یارو عبادت یہ نبی آکھنے، تیرے دے میں صدا حق دی تیرے حق دی عبادت وچ علی مولا علی مولا علی مولا علی